बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ या इस्लाम का फौजदारी कानून या फ़िक़्हुल जिनाई के लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे जिनाया अला मा दून नफ्स पे। और एक दफ़ा फिर वजाहत कर दें कि ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इसका ये जो बुनियादी माखज़ है, दीगर किताबों के साथ साथ जो बुनियादी तौर पे जो तफसीलात ली गई हैं वो अब्दुल कादिर औदा की किताब तशरीउल जनाई अल इस्लामी, उससे ज़्यादातर तफसीलात ली गई हैं। उसके अलावा बाकी फ़िक़्ही किताबों की तरफ भी मुराजात की गई है, लेकिन ज़्यादातर तफसीलात उसी से ली गई हैं। इस आज हम बात करेंगे जिनाया अला मा दून नस्ब पे, फिर उसकी जो सज़ा है, उसकी जो मुख्तलिफ किस्में हैं। अ, पहले इससे पहले हमने काफ़ी तफसील के साथ ये वजाहत की थी कि जिनाया अला नफ्स जो है, जिससे मुराद कत्ल है, उसकी मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, उसकी सज़ाएँ कौन कौन सी हैं। दूसरे नंबर पे जो जो दूसरी बड़ी किस्म है, जिनाया अला मा दून नफ्स है। दून नफ्स का मतलब ये है कि जिसके नतीजे में इंसान मरता नहीं है, लेकिन उसे कोई जख्म उसका जिस्म जख्मी हो जाता है, उसका कोई अंदाम मुतासर हो जाता है, उसका कोई अंदाम कट जाता है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें आगे आ रही हैं। और ये या तो कभी जानबूझ के होता है या गलती से होता है। एक अहम बात ये ज़हन में है कि कत्ल में तो हमने आमद और ख़ता के दरमियान एक दरमियानी किस्म की बात की थी, जिसको शिब आमद कहा जाता है। जिनाया अलामा दून नफ्स में सिर्फ दो ही किस्में हैं, या तो आमद है या शिब आमद है। और जिसको वहां पे हमने या आमद है या खता है, जिसको वहां पे हमने शिब आमद कहा था, वो यहाँ पे आमद ही है। इसको एक मिसाल से समझ लें। जैसे आमद यह है कि कोई बंदा किसी मिसाल मसलन कोई बंदा किसी के दांत को पकड़ ले और उसको खींच दे, जिससे उसका दांत टूट जाए, निकल आए, तो ये आमद है। खता ये है कि वो वैसे उसने घर के अंदर बैठा हुआ था और उसने कोई पत्थर फेंका। उसका ख्याल ये नहीं था कि वो किसी को जाके लगे, नीचे कोई बंदा जा रहा था और उसको पत्थर लगा, जिसकी वजह से उसका दांत निकल गया, तो ये खता है। और शिबे अम्द ये है कि किसी ने दूसरे को मुक्का मारा मुंह पे। उसने इस नीयत से मुक्का नहीं मारा कि उसका दांत निकल आए, लेकिन वो मुक्का जाके उसके दांत को लगा और उसका दांत निकल आया। तो ये यानी उसकी नीयत दांत निकालने की नहीं थी, लेकिन उसने मुक्का तो जानबूझ के मारा है। तो यहाँ पे इसको अम्द ही कंसिडर किया जाएगा। और जिस तरह अम्द में किसास है, शिब अम्द में भी किसास है। तो इसलिए शिब अम्द को अलग से डिस्कस नहीं किया जाता। तो जो जानबूझ के कोई बंदा करता है तो उसको अम्द कहते हैं, गलती से हो तो उसको खता कहते हैं। फिर इसकी पांच किस्में आमतौर पर फुकहा जिक्र करते हैं। और ये तकसीम इसलिए है कि इनके अहकामात में फ़र्क है। सबसे पहले ये है कि उसके नतीजे में कोई इंसानी ऑर्गन अलग हो जाए। दूसरे नंबर पर यह है कि उसका उसका फंक्शन ख़त्म हो जाए, यानी आंख की बीनाई चली जाए। तीसरे नंबर पर शिजाज है, शिजाज कहते हैं सर या चेहरे के जख्म को। पांच चौथे नंबर पर जराह है, जिस्म के बाकी हिस्से के जख्मों को कहा जाता है। पांचवी किस्म वो है कि जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में दाखिल नहीं है। जिसमें पहली किस्म है, उसमें किसी इंसानी ऑर्गन को अलग कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हाथ काट देना, पाँव काट देना, कोई उंगली काट देना, नाखून निकाल लेना, नाक काट देना, आंख फोड़ देना, या जो है ना वो दांतों में से किसी दांत का तराशना या निकालना, या इस तरह से इसकी तरह जो और ऐसे जराइम हैं, जैसे कि सर के बाल या मूंछें या आबरू वगैरह हल्क कर देना या उसको उकेड़ देना। तो ये है इबानतुल अतराफ, इसको कहा जाता है कि इसमें इंसानी ऑर्गन अलग कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर है इजहाब मानिल अतराफ। मानिल अतराफ का माना से मुराद है यहाँ पे उसका बुनियादी फंक्शन। जैसे कोई आदमी दूसरे को इस तरीके से मार दे कि उसकी आंख की बीनाई चली जाए, कान की सुनवाई चली जाए, जबान में से कुव्वत जायका खत्म हो जाए, या इंसान जो बातचीत कर सकता है बात ना कर सके, या वो उसको नामर्द बना दे, या उसके बाद वो चल ना सके। पाँव तो उसके बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो उस पर चल नहीं सकता। इसको इजहाबुल माना कहा जाता है, यानी उसके फंक्शन को मुतासिर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तीसरे नंबर पर है शिजाज। शिजाज शज्जत उनकी जमा है। और ये सर और चेहरे के जख्मों को कहा जाता है। फिकुल जनाई में सर और चेहरे के जख्म को अलग रखा गया है बाकी जिस्म के जख्म से, और इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो उसकी ये है कि जो जिस्म के बाकी हिस्से के जख्म हैं,
وہ اگر زخم ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور ہاتھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا، اب اگر وہ ادھر داغ رہ بھی جائے تو یہ کوئی انسانی جسم کے اندر عیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے چہرے یا سر پہ زخم پڑ جائے، اس کے بعد اس کا داغ رہتا ہے، تو وہ داغ اس کی بدنما ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت پہ، اس کی جو ظاہری جو شکل و صورت ہے اس پہ فرق آتا ہے، کہ اس لیے اس کو اس سے الگ رکھا گیا ہے. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے، کہ جو سر کے زخم ہیں اس میں جو دیت دینی ہوتی ہے وہ فکس ہے، کو عرش کہا جاتا ہے. انہیں دیت کا کوئی فکس حصہ ہوتا ہے، کبھی دیت کا آدھا یا اس کا چوتھائی، اس طرح کی صورت ہے. جو باقی جسم کے زخم ہیں اس میں فکس نہیں ہے، بلکہ اس میں قاضی کی ثوابید پہ ہوتا ہے، جس کو حکومت عدل کہا جاتا ہے. اس کی وضاحت ہم آگے پڑھیں گے. تو اس لیے شجاج کو باقی جسم کے زخموں سے الگ رکھا گیا ہے. اور شجاج جو ہے پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جس کو پاکستانی جو پینل کوڈ ہے PPC، اس میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور فقہا بھی اس کی مختلف قسمیں بتاتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک تقسیم کے مطابق جو ہے اس کی 11 قسمیں ہیں، وہ ذکر کریں گے. سب سے پہلے خارصہ. خارصہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی وہ جسم پر یعنی چہرے یا سر پہ خراش آ جائے، لیکن اس میں سے خون ظاہر نہ ہو، صرف خراش آ جائے. دوسرے نمبر پر ہے دامعہ. دامعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خراش کے بعد خون بھی نظر آ جائے، خون صرف ظاہر ہو جائے، وہ بہتا نہیں ہے، صرف اس میں سے خون نظر آنے لگے. تیسرے نمبر پر ہے دامیہ. دامیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خون نظر آئے اور وہ بہنے بھی لگے، اس کو دامیہ کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہے واضعہ. واضعہ کا مطلب یہ ہے کہ خون صرف خون نہ نکلے بلکہ تھوڑا سا گوشت بھی کٹ جائے. اور جو پانچویں نمبر پر ہے متلاحمہ. متلاحمہ کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو اس میں گوشت ہے مزید ذرا اندر جو ہے وہ گوشت کٹ جائے. یعنی دامی بادہ اور متلاحمہ میں فرق یہ ہے کہ بادہ میں تھوڑا سا گوشت کا حصہ کٹ جاتا ہے، متلاحمہ میں زیادہ گوشت کا حصہ کٹ جاتا ہے. چھٹے نمبر پر ہے سمحا. سمحا اصل میں اس پردے کو کہا جاتا ہے، باریک سا پردہ جو کہ گوشت اور ہڈی کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. جو ہڈی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے جو کہ گوشت اور ہڈی کے درمیان ہوتا ہے، اس کو سمحاق کہا جاتا ہے. تو سمحاق اس کو کہتے ہیں کہ اس زخم کو کہ جس کے نتیجے میں گوشت تو کٹ جائے اور وہ ہڈی ظاہر ہو جائے، لیکن ہڈی کے اوپر وہ جو پردہ سا ہے وہ نہ کٹے. مولدہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پردہ بھی کٹ جائے اور ہڈی بالکل نظر آنے لگے. وہ جو گوشت بھی کٹ جائے، اس کے بعد وہ جو پردہ ہے وہ بھی کٹ جائے اور ہڈی نظر آنے لگے، اس کو موضحہ کہا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر ہے ہاشمہ. ہاشمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہڈی بھی ٹوٹ جائے، اس کو ہاشمہ کہتے ہیں. ہاشمہ کا مطلب ہے توڑ دینا، ٹوٹ جانا. اس کے بعد ہے منقلہ. منقلہ کا مطلب ہے کہ صرف ہڈی ٹوٹ نہ جائے بلکہ وہ مس پلیس بھی ہو جائے، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے. منقلہ نقل کا کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دینا. اس کے بعد ہے عامہ. عامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سر کے اندر اندر دماغ ہے، دماغ کے اوپر ایک ہلکی سی جلی ہوتی ہے، ایک پردہ سا ہوتا ہے، اس کو الدماغ کہا جاتا ہے، کہ وہاں تک وہ زخم کی گہرائی پہنچ جائے، اس کو عامہ کہا جاتا ہے. 11 نمبر پر ہے دامغہ. دامغہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو دماغ کے اوپر وہ جو پردہ ہے وہ بھی کٹ جائے اور بالکل دماغ تک وہ زخم پہنچ جائے، اس کو دامغہ کہا جاتا ہے. یہ 11 اقسام ہیں اس کے شجاج کے. اور یہ 11 اقسام کے آگے ہم حکم احکام کی طرف مختصراً اشارہ کریں گے کہ کس میں قصاص ہے، کس میں قصاص نہیں ہے، اور دیت اس میں کتنی ہے. تو یہ ساری تفصیل آگے آئے گی. چوتھے نمبر پر ہے جراح. جراح کہتے ہیں جسم کے باقی حصے، یعنی سر اور چہرے کے علاوہ جو جسم کے باقی حصے ہیں اس کو جراح کہا جاتا ہے. اور جراح جو ہے اس میں پھر دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جائفہ اور ایک کو کہتے ہیں غیر جائفہ. جائفہ اس کو کہتے ہیں، جوف کا مطلب ہے کہ جو جسم کے اندر خالی جگہ ہے اس کو جوف کہا جاتا ہے. تو جائفہ کا مطلب یہ ہے ایسا زخم جس کے نتیجے میں وہ زخم کی گہرائی اتنی اندر ہو کہ وہ پیٹ تک یا وہ جو کیویٹی ہے وہاں تک پہنچ جائے. تو یہ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کا سینہ چیر دے، یا پیٹ کی طرف سے، پیٹ کی طرف سے، اسی طرح سے جو ہے وہ شرمگاہ کی طرف سے، وہ اس طرح اس کو زخمی کر دے کہ وہ جسم کے اندرونی حصے تک اس زخم کا اثر پہنچ جائے، اس کو جائفہ کہا جاتا ہے. اور اگر صرف باہر سے ہے، باہر باہر سے یہ زخم ہے تو اس کو غیر جائفہ کہتے ہیں. اور پاؤں میں، ہاتھ میں
چونکہ اندر کوئی خالی جگہ پیٹ کی طرح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں وہ جو زخمیں ہوتی ہیں وہ صرف غیر جائفہ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جراح ہے جو چوتھی قسم ہے۔ پانچویں قسم جو ہے جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں فعال نہیں ہوتی، اور جیسے اس میں یہ ہے کہ ایسا کوئی زخم جس کے نتیجے میں نہ تو انسانی نہ کوئی اندام کٹے، نہ کوئی زخمی ہو، جیسے کوئی بندہ دوسرے کو مکہ مار دے، تپڑ مار دے، یا کوئی کوڑے سے مار دے، تو جس کے نتیجے میں نہ کوئی بندہ زخمی ہو، نہ خون نکلے، لیکن بس وہ ایک تعدی کی ایک شکل ہے کہ دوسرے بندے پر زیادتی کی گئی، یہ پانچویں قسم ہے۔ تو یہ پانچ اقسام ہیں اس میں جنایہ علی مدون النفس کے۔ اب آتے ہیں اس کی سزاؤں کے بارے میں، اور اس کی سزاؤں میں جو سب سے بنیادی سزا ہے، اگر یہ جان بوجھ کے ہو تو اس کو کہا وہ سزا ہے قصاص۔ اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ جب بھی کسی جسم پر تعدی کی جائے اور وہ جان بوجھ کے ہو، اس میں غلطی نہ ہوئی ہو، تو اس میں قصاص ہی واجب ہوتا ہے۔ تو جنایہ علی ما دون النفس جب عمدن ہو، جان بوجھ کے ہو، تو اس کی بنیادی سزا قصاص ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے قصاص لینا ممکن نہ ہو، یا قصاص کو معاف کر دیا جائے، یا قصاص ساقط ہو جائے، تو اس صورت میں پھر دیت واجب ہوتی ہے۔ اور دیت کے ساتھ تعزیر کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، جو قاضی کی ثوابیت پہ ہے۔ لیکن یہ جو قصاص اور دیت ہے، یعنی قصاص اصلی سزا ہے اور دیت اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کا بدل ہے، ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی بہت ساری صورتیں آگے آئیں گی، لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصاص اور دیت کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی زخم ایسا ہے کہ اس میں کسی جگہ تک قصاص لینا ممکن ہے، آگے قصاص لینا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ قصاص لیا جائے اور کچھ دیت لی جائے، ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاتھ کو بالکل یہاں درمیان سے کاٹ دے، تو لیکن جوڑ تک تو قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جوڑ سے آگے والا حصہ ہے، یہاں تو قصاص نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اب اس صورت میں جب قصاص نہیں لیا جا سکتا تو پھر دیت کی باری آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں تک قصاص لیا جائے اور باقی کی دیت لے لی جائے۔ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جہاں تک قصاص ممکن ہے جوڑ تک قصاص اگر وہ لینا چاہے تو قصاص لے لے، آگے جو ہے اس میں کوئی مناسب جو حکومت عادل جس کو کہتے ہیں، یعنی قاضی اس کی وہ وضاحت کر دے یا اس کی تعیین کر دے کہ کتنی مقدار میں رقم لینی چاہیے، تو گویا کہ ان کے ہاں ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں اس میں کرمنل لا میں پڑھائی جاتی ہیں، اور آگے بھی اس میں مختصراً آئیں گی کہ امام صاحب کے ہاں دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اصل اور بدل دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ جو قصاص ہے، یہ کبھی کبھار قصاص لینا ممتنع ہو جاتا ہے۔ ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوتا، امتناع القصاص۔ اچھا، امتناع القصاص کے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو قتل عمد ہے اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوتا ہے، اور اس میں کبھی کبھار قصاص لینا ممتنع ہو جاتا ہے۔ تو جو وہاں پہ اسباب تھے وہ عمومی اسباب ہے جو یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اس میں قصاص نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر دونوں کے درمیان برابری نہ ہو، جو مجرم اور جو متاثرہ فریق ہے وہ دونوں برابر نہ ہو، جس کی تفصیل ہم نے وہاں پہ پڑھ لی تھی، کچھ فقہا اس کے قائل تھے، جیسے آزاد اور غلام ہیں، کافر اور مسلمان ہیں، تو ان دونوں کے درمیان برابری نہیں ہے، تو کچھ فقہا کے ہاں وہاں پہ قصاص لینا ممکن نہیں تھا، تو یہاں پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس میں پھر آگے تفصیلات ہیں جس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، جیسے امام فقہ حنفی کے مطابق غلام اور آزاد کو ایک دوسرے کے بدلے میں قصاص میں قتل تو کیا جاتا ہے، لیکن مادون النفس میں قصاص نہیں لاگو ہوتا، اس لیے کہ اس کے لیے برابری ضروری ہے، اور غلام اور آزاد آدمی کی دیت ایک جتنی نہیں ہے، تو وہاں پہ قصاص نہیں ہوتا۔ البتہ چونکہ مسلمان اور کافر کی دیت میں فرق نہیں ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو یہاں پہ اس میں قصاص لیا جائے گا۔ تو اس میں فقہا نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، لیکن مختصراً یہ کہ وہاں پہ جو ہم نے پڑھے تھے ہم موانع اور قصاص، وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں موانع اور قصاص جو عمومی ہے۔ اس کے علاوہ جو خصوصی موانع اور قصاص ہے جو یہاں پہ صرف لاگو ہوتے ہیں، تو اس کو موانع الاسباب جو خاصہ ہے، موانع القصاص الخاصہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنایہ علی ما دون النفس میں قصاص اس وقت لیا جاتا ہے جب برابری ممکن ہو۔ اور اسی لیے فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے کہ کہاں پہ برابری ممکن ہے، کہاں پہ ممکن نہیں ہے، اور کیا برابری ممکن ہے بھی یا نہیں۔
تو جہاں پہ برابری ممکن نہ ہو وہاں پہ قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے اس کی مثال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بالکل جس کی انگلی بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ جس کی انگلی کا پہلا جوڑ پہلے سے کٹا ہوا ہے، اور وہ اس کا دوسرا جوڑ کاٹ دے، اب یہ جو دوسرا جوڑ ہے، اس میں قصاص تو لیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کسی انگلی کو یا کہ ہاتھ کو یا کسی بھی حصے کو جوڑ سے کاٹا جاتا ہے اس میں قصاص دیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس بندے نے کاٹا ہے اس کی یہ انگلی بالکل صحیح سلامت ہے۔ اب اگر آپ یہ والا جوڑ کاٹیں گے تو اس کے لیے اوپر والا بھی کاٹنا پڑے گا، دو جوڑ کاٹیں گے تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس جوڑ کے بدلے یہ والا جوڑ کاٹیں گے تو یہ دونوں تو برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی برابری ممکن نہ ہو وہاں پہ قصاص لینا، قصاص ثابت ہو جاتا ہے۔ اصل چیز اس میں ہے تماثل۔ تو اس لیے یہ ساری جو آگے تفصیل ہم پڑھیں گے، جن صورتوں میں تماثل ممکن نہ ہو تو وہاں پہ قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر وہ تماثل ممکن نہ ہونا، اس کی فقہا نے مختلف صورتیں ذکر کی ہیں، جس میں یہاں پہ ہم اس کو اگر تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیں۔ پہلا یہ ہے کہ کسی ظلم و زیادتی کے بغیر اس قصاص لینا ممکن نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ محل میں برابری نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ صحت اور کمال میں برابری نہ ہو۔ اس کی وضاحت ہم آگے کر دیتے ہیں۔ پہلی اس میں یعنی جو اسباب موانع القصاص جو خاص ہیں، جس میں بنیادی چیز ہے کہ برابری ممکن نہ ہو، اس کے آگے فردر تین شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، حیف کہتے ہیں زیادتی، کہ اس میں قصاص لینے میں اگر آپ قصاص لیں گے تو ضرور کوئی زیادتی ہوگی، یا تو زیادہ لیں گے یا کم لیں گے۔ تو اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو اس میں قصاص نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اصولی بات یہ ذہن میں رہے کہ قصاص میں برابری تب ہو سکتی ہے جب جنایا یا کسی کا کوئی اندام جوڑ سے کاٹا گیا ہو۔ اگر وہ جوڑ سے آگے پیچھے سے کاٹا گیا اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا کوئی لمٹ ہے، جیسے ناک ہے، ناک کا جو نرم حصہ ہے، گوشت والا حصہ، گوشت کاٹا جائے اور ہڈی تک کوئی بندہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں آخری لمٹ معلوم ہے۔ لیکن اگر وہ ہڈی تک نہیں پہنچا، ہڈی سے اوپر اس کا کسی ایک بندے نے کسی کی ناک کاٹ دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی چیز کسی اندام کو جوڑ سے کاٹا گیا ہے یا اس کی کوئی لمٹ ہے تو وہاں پہ قصاص ممکن ہے۔ اور اگر جوڑ سے آگے پیچھے کاٹا گیا ہے یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسے کہ ہاتھ کو درمیان سے کاٹا گیا ہے، یہاں سے درمیان سے کاٹا گیا ہے، انگلی کو جوڑ سے آگے پیچھے سے کاٹا گیا ہے، تو وہاں پہ پھر قصاص نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب قصاص نہیں ہو سکتا تو وہی تفصیل آئے گی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پھر دیت پہ آئیں گے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاں تک قصاص ممکن ہے وہاں تک قصاص لیں گے، آگے کے لیے پھر دیت کی کوئی رقم متعین کی جا سکتی ہے، قاضی کی ثوابدید پہ ہے۔ جیسے اگر ہاتھ کو درمیان سے کاٹا گیا تو یہاں تک قصاص، اور آگے جو ہے نا دیت کی رقم لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہڈی ہڈی ٹوٹنے کی تمام شکلیں، اس میں قصاص ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کی ہڈی توڑ دی، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ہڈی بھی اسی طریقے سے توڑ دی جائے اور اس میں اتنی ہی فریکچرز آ جائیں، یہ تو ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہا کے ہاں ہڈی توڑنے میں برابری چونکہ ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ قصاص نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، ان سے قول ہے کہ اگر ڈاکٹر بتا دے کہ یہاں پہ ہڈی کو بالکل اسی طرح توڑا جا سکتا ہے جس طرح مجرم نے متاثرہ فریق کی ہڈی توڑی ہے تو وہاں پہ قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور کے ہاں نہیں ہے۔ دوسری صورت جو ان موانع میں سے وہ یہ ہے کہ جگہ میں برابری نہ ہو۔ جگہ میں برابری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قصاص میں شرعاً اسی اندام کے بدلے وہی اندام کاٹا جاتا ہے جو مجرم کا ہو۔ جیسے ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، پاؤں کے بدلے میں پاؤں ہی کاٹا جائے گا، دائیں کے بدلے میں دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، دائیں کے بدلے میں بایاں، بائیں کے بدلے میں دایاں نہیں کاٹا جا سکتا۔ انگلیوں میں اس انگلی کے بدلے یہ نہیں کاٹی جا سکتی، اور شہادت کی انگلی کے بدلے یہ انگوٹھی نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو اسی طرح جوڑوں میں اس جوڑ کے بدلے دوسرا نہیں کاٹا جا سکتا، دوسرے کے بدلے پہلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ دانتوں میں دیکھیں، دانتوں میں سامنے والے جو ثنایا ہیں، پھر اس کے بعد طواحن طواحن، ادراس، مختلف ہر ایک کے فنکشن مختلف ہے، کچھ صرف دگانے کے ہیں، کچھ چبانے کے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ نوکدار ہیں، تو ان ہر ایک کا فنکشن مختلف ہے، تو ایک کے بدلے دوسرا دانت نہیں کاٹا جا سکتا، ایون کہ اوپر والے دانت کے بدلے میں نیچے والا دانت نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو ہر چیز میں برابری ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے نے دوسرے کا دانت نکالا اور دانت توڑ دیا، اور جو مجرم ہے اس کا وہی والا دانت نہیں ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں ساتھ والا دانت نکال لیتا ہوں یا نیچے والا، یا نیچے کے بدلے اوپر والا نکال لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سب کے منفعتوں میں فرق ہے۔ ناخن میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انگلی کے ناخن کے بدلے دوسری انگلی کا ناخن نکالا جائے، تو اگر مجرم کا وہی آرگن موجود ہو پھر قصاص لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں لیا جا سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا صحیح، تندرست اور
بیمار ہونے میں بھی دونوں اندام برابر ہوں۔ اس لیے اگر ایک بندہ ہے جو بالکل صحیح ہے اور اس نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا، جس بندے کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کا ہاتھ آلریڈی شل تھا، اور یا اس میں چار انگلیاں تھیں، ایک انگلی نہیں تھی، اب اس کے بدلے میں دوسرے یہ جانی کا یا مجرم کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، اس لیے کہ مجرم کا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے اور اس میں تو پانچوں انگلیاں برابر ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شل اور تندرست ہونے میں انگلیوں کی تعداد میں بھی دونوں بالکل برابر ہوں، اگر اس میں برابری نہ ہو تو قصاص ممکن نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا الٹا ہے کہ جو کاٹنے والا ہے اس کا ہاتھ شل ہے اور جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کا ہاتھ بالکل صحیح ہے، تو یہاں پہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کا شل ہاتھ کاٹ لیں، یعنی آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے جو بالکل صحیح تھا، اس میں انگلیاں برابر تھی، اس کا ہاتھ شل ہے، اس کے ہاتھ میں چار انگلیاں ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو اپنے حق سے کم لے لیں اور اس کا شل ہاتھ کاٹ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر ہاتھ چھوڑ دیں اور دیت لے لیں، ایک ہاتھ کی جو دیت ہے، جو نصف آدھی دیت ہے وہ لے لیں، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں ہاتھ بھی کاٹ لیتا ہوں اور کچھ رقم لے لیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپشن ہے کہ وہ اس کا شل ہاتھ کاٹ لے، جو چار انگلی والا ہاتھ ہے وہ کاٹ لے، اور جو درمیانی عرش یا جو متعین جو مقدار بنتی ہے مالی، جس کو قاضی متعین کرے گا تو وہ لیا جا سکتا ہے، وہ نقصان لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی اسی مسئلے پر بنیاد ہے اس کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیت اور قصاص کو جمع کیا جا سکتا ہے، امام صاحب کے ہاں نہیں جمع کیا جا سکتا، تو یہ تین آگے فردر کیٹیگریز ہم نے بتائیں کہ اس میں قصاص لینا ممکن نہیں ہوتا، تو جہاں تک برابری ممکن ہو وہاں پہ قصاص لیں گے، جب برابری ممکن نہ ہو تو قصاص نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آگے دیکھیں کہ دوسری جو قسم ہے، اس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ برابری تب ممکن ہے جب آرگن وغیرہ کاٹ دیے جائیں، تو اس میں اگر جوڑ وغیرہ جوڑ سے ہیں تو برابری ممکن ہے ورنہ تو نہیں ہے۔ کسی چیز کے فنکشن کو ختم کر دیا جائے، جیسے آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، کان کی سماعت ختم ہو جائے، زبان کی چکھنے کی طاقت ختم ہو جائے، ہاتھ میں سے پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے، شرمگاہ میں سے جو ہے نا وہ مردانہ طاقت ختم ہو جائے، تو یہ جو ساری صورتیں اس کو اذہاب المعنی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایسا زخم لگا دے جس سے وہ فنکشن ختم ہو جائے، جیسے وہ کسی کی آنکھ کو یہاں پہ مثال کے طور پہ کسی چری سے یا کسی کلہاڑی سے ایسا وار کر دے جس سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، تو اب یہ جو وار اس نے کیا ہے اس میں کبھی کبھار قصاص ممکن ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس نے وار کوئی نہیں کیا، اس کی آنکھ کو ایسے طریقے سے مارا کہ آنکھ بالکل صحیح سلامت ہے، اس کی بینائی ختم ہو جائے۔ اچھا، اگر آنکھ ہی نکل جائے وہ تو پھر پہلی کیٹیگری میں داخل ہے۔ تو اصولاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اذہاب المعنی میں قصاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ قصاص ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کی آنکھ کی بینائی ختم کر دی، اب آپ نے کہا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، آپ نے اس پہ تشدد کیا، کوئی طریقہ آزمایا، اس کی آنکھ کی بینائی نہیں گئی، پھر اس کے بعد آپ اس سے دیت لیں گے، تو یہ جو درمیانی عرصے میں آپ نے اس پر زیادتی کی اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے وہ اصولاً وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ جو زخم ہے، یعنی یہاں پہ زخم مارا گیا اور وہ ہڈی تک پہنچ گیا جس کے نتیجے میں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی برابری ممکن نہیں ہے، اگر آپ اس کو زخمی کر دیں اس کے نتیجے میں یقینی تو نہیں ہے کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دیت نہیں ہوگی، قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت لی جائے گی۔ البتہ فقہائے احناف کے ہاں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اطباء بتا دیں یا کوئی اس کا طریقہ ہو جس سے آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے، تو یا باقی جو نقصان کیا گیا ہے اسی طرح سے برابری ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹرز اگر بتا دیں کہ بالکل اس میں برابری ممکن ہے تو وہ طریقہ پھر آزمایا جا سکتا ہے، اور یہ آنکھ کے بارے میں تو انہوں نے صراحت کی ہے کہ اگر آنکھ کا کوئی ایسا طریقہ ہو، جیسے کہ کچھ فقہا نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس کی آنکھ پر گیلی روئی رکھ دی جائے اور پھر اس کو سورج کے سامنے کسی خاص اینگل سے کسی خاص شیشے سے کر دیا جائے تو اس سے آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح اگر طریقہ ممکن ہو تو فقہائے احناف کے یہاں یہ وضاحت ہے۔ جو باقی فقہا ہیں، باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی برابری کی کوشش کی جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زخم کے نتیجے میں بینائی یا اس طرح کی طاقت گئی ہے تو پھر پہلے اس کو زخمی کر دیا جائے گا اگر اس میں قصاص ممکن ہے، یعنی جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ مودحہ جو ہے جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے صرف اسی میں قصاص ممکن ہے، تو
اگر آنکھ کے قریب کوئی ایسی جگہ زخمی کی گئی ہے کہ جس میں ہڈی تک وہ زخم پہنچا ہے، تو اس میں تو برابری ہو سکتی ہے کہ اس کے گوشت کو بھی اتنا کاٹ دیا جائے کہ ہڈی نظر آ جائے۔ اس کے بعد اگر بینائی چلی گئی تو ٹھیک ہے، بینائی نہیں گئی تو پھر کسی سائنٹیفک طریقے سے اس کی بینائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر پھر بھی بینائی نہیں چلی گئی تو پھر دیت کی باری آئے گی۔ اسی طرح اگر وہ عمل ایسا ہے کہ جس میں قصاص ممکن نہیں ہے، یعنی گوشت کو ایسے طریقے سے کاٹا گیا کہ جس میں برابری ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں براہ راست پھر اس طاقت کو یا اس فنکشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک طریقہ یا اطباء کے سے مشاورت سے کوشش کی جائے گی۔ اگر بینائی اور یہ طاقت ختم ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ختم ہوگی تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا۔ تو اصولاً اس میں یہ اختلاف ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں اس میں قصاص نہیں ہے، ایک رائے کے مطابق ہے، باقی فقہا کے ہاں پہلے کوشش کی جائے گی۔ اچھا، شجاعت جو ہے، جو ہم نے 11 قسمیں بتائی ہیں، تو اس میں فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو موضحہ ہے اس میں قصاص بالکل ممکن ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے دوسرے کے گوشت کو اتنا کاٹا کہ ہڈی ظاہر ہو گئی اور ہڈی میں فریکچر کوئی نہیں آیا، تو اس کے گوشت کو بھی اتنا ہی کاٹ دیا جائے کہ اس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، تو موضحہ میں قصاص ہے۔ اچھا، موضحہ کے جو آگے ہیں، موضحہ کے بعد ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ہڈی مسپلیس ہو جائے، دماغ کے پردے تک پہنچ جائے، دماغ بھی وہ پردہ بھی کٹ جائے، اس میں کچھ صورتوں میں ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ رہے، لیکن اس میں قصاص فقہا کا اس پر اتفاق ہے، جمہور فقہا کہ اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہے۔ دیت کی کوئی خاص مقدار ہے جس پر آگے ہم بات کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ برابری ممکن نہیں ہے۔ آپ ہڈی کو ایسے طریقے سے نہیں توڑ سکتے جس طریقے سے مجرم نے اس کا توڑا تھا، اس کی ہڈی کو توڑ دیا تھا۔ تو البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹرز بتا دیں کہ اس میں برابری ممکن ہے تو پھر برابری کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، جو موضحہ سے پہلے والے ہیں، انہیں گوشت کاٹا گیا، اب اس میں ٹیکنیکلی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس میں قصاص لیا جائے گا، وہ اس طرح سے کہ جو بندہ زخمی ہوا ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس کا زخم کتنا گہرا ہے، پھر اس کو کسی چوری وغیرہ سے ناپ لیا جائے اور پھر اتنی ہی مقدار میں جو مجرم ہے اس کے گوشت کو کاٹ دیا جائے۔ جب لیکن امام شافعی اور امام محمد کے ہاں قصاص موضحہ سے جو پہلے والے ہیں اس میں قصاص نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی بندے کاٹ دیا گیا، یعنی جو مجرم ہے وہ موٹا ہے، اس کے جسم پہ گوشت زیادہ ہے، جس بندے پہ زیادتی کی گئی ہے اس کا گوشت کم ہے، اب اگر آپ اتنا ہی گوشت اس کا کاٹیں گے تو اس کو تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا متاثرہ فریق کو ہوا ہے، اور اگر اس کا الٹا ہو تو مجرم کو آپ بہت زیادہ زخمی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو موٹے آدمی کا اگر آپ نے اتنا اس کا گوشت کے کاٹا گیا تھا، اتنا ہی گوشت اگر آپ اس پتلے آدمی کا کاٹ لے اور اس سے ہڈی نظر آ جائے، تو اس سے ان کے یہاں اس میں قصاص نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے اس کے زخم کی گہرائی وغیرہ کو ناپا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں قصاص نہیں ہے۔ موضحہ سے جو پہلی والی جو زخمیں ہیں اس میں قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو دلیل امام شافعی اور امام احمد نے ذکر کی وہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں برابری ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اسی طرح زخم کو ناپ دیا جائے گا اور اتنا ہی اس کو زخمی کر دیا جائے گا۔ تو شجاعت کے اندر یہ اختلاف ہے قصاص والی صورت میں۔ آگے جو دیت والی ساری تفصیلات ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں پھر کبھی کبھار بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پہ چونکہ وہ ہے، چونکہ اس کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ داغ کا بھی مسئلہ ہے، تو کبھی کبھار جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کے پیشانی کو اس طرح لمبائی میں زخمی کیا، اب لمبائی میں زخمی کیا، اب ایک بندہ ہے جس کی یہ پیشانی 6 انچ ہے اور جس نے زخمی کیا ہے اس کی پیشانی 5 انچ ہے۔ اب اگر جو ہے نا اس آدمی متاثرہ فریق کے پیشانی کو 5 انچ زخمی کیا گیا ہے، اب اگر آپ مجرم کے پیشانی کو 5 انچ زخمی کریں تو اس سے تو پوری پیشانی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر جو ہے اگر وہ زیادہ ہو تو زیادہ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ جیسے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجرم کے بھی 5 انچ ہی لگا دیا جائے، اس سے تو اس کی پیشانی ساری کی ساری اس پہ دبا آ جائے گا، تو وہاں پہ پھر برابری ممکن نہیں ہوتی۔ اور اگر زیادہ ہو تو اس صورت میں پھر اس کو متاثرہ فریق کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم چاہو تو اس کا اپنے حق سے تھوڑا سا کم لے لو اور چاہو تو دیت لے لو۔ مختصراً میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتے، لیکن فقہا اس پہ بہت زیادہ تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں کہ کہاں پر قصاص لیا جائے گا، کہاں پہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے کچھ صرف اصولی باتیں بتلا دی۔ آگے جو جراح ہے،
جراح یعنی سر کے علاوہ جو باقی زخم ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس کے قصاص کی بہت آخری لیول تک جا کے کوشش کی جاتی ہے، تو جسم کے جو باقی حصے میں بھی وہ اس کے قائل ہیں کہ قصاص لینے کی کوشش کی جائے گی، ایون کہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ڈاکٹرز کہیں کہ یہاں پہ برابری ممکن ہے تو اس صورت میں قصاص لیا جائے گا، الا ہے کہ اگر خطرہ زیادہ ہو۔ خطرہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کسی بندے نے دوسرے کے سینے کو کی ہڈی توڑ دی ہے، اور اگر وہ سینے کی ہڈی کو توڑ دیا جائے تو اس میں ممکن ہے کہ وہ بندہ جان سے چلا جائے، تو وہاں پہ پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی متاثرہ فریق تو زندہ رہا ہے لیکن اگر جانی سے اس طرح سے قصاص لیا جائے تو اس کے مرنے کا امکان ہے، تو وہاں پہ پھر وہ قصاص کے قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جراح میں قصاص نہیں ہوتا، چاہے وہ جائفہ ہو چاہے وہ غیر جائفہ ہو، یعنی پیٹ کے اندر ہو تک آدمی پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، بلکہ اس صورت میں دیت کا یا پیسے دیے جاتے ہیں، اور پیسوں کی تفصیل آگے آئے گی اس میں، حکومت عدل جس کو کہتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ برابری ممکن نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو باقی جسم کے زخم ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی زخم ایسا ہو جیسے موضحہ ہے سر اور چہرے میں، کہ وہ گوشت کو اتنا کاٹا گیا ہے کہ وہ ہڈی ظاہر ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ قصاص لیں گے، اس کے گوشت کو اتنا ہی کاٹ دیا جائے کہ ہڈی ظاہر ہو جائے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں اس میں قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں برابری ممکن ہے، بالکل آخری حد تک تو وہ قصاص کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں بالکل برابری ممکن نہیں ہے وہ قصاص کے قائل نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ کسی خاص جگہ تک ممکن ہے تو وہ کسی خاص جگہ تک قصاص کے قائل ہیں۔ تو یہ جسم کے باقی زخموں کے بارے میں مختصراً ہم نے بتا دیا۔ جو پانچویں قسم ہے، پانچویں قسم میں تو جسم پر کوئی ظاہری نشان نہیں پڑتا، بلکہ ایک آدمی نے دوسرے کو ٹپڑ دیا، مکہ دیا، لاٹھی سے مارا، کوڑے سے مارا، اور اس کے جسم پر کوئی دبا، کوئی داغ، کوئی زخم نہیں آیا، تو اس صورت میں قصاص نہیں ہے، اس لیے بلکہ اس صورت میں قاضی کی ثوابیت پر ہے، وہ چاہے اتنی ہی سزا دے دے، چاہے اس کو جیل میں رکھ لے، چاہے اس کو کوڑے سے سزا دے دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوڑا مارنے میں البتہ وہ برابری قصاص کا کہ وہ قائل ہیں، لیکن باقی جو فقہا ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، اکثر فقہا، اس لیے کہ اب یہ نہیں پتا کہ کتنے سختی سے وہ کوڑا مارا گیا تھا، اس جسم پہ کوئی دبا بھی نہیں پڑا، کوئی اثر بھی نہیں پڑا، تو اس لیے پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے، اور تو اس صورت میں قصاص وغیرہ نہیں ہے، بلکہ قاضی اس کی ثوابدیدی قاضی کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا سزا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ پانچ صورتیں ہیں، اس صورت میں ہم نے مختصراً بتا دیا کہاں پر قصاص ممکن ہے، کہاں تک ممکن ہے، پھر قصاص میں وہ ساری تفصیلات جو پیچھے ہم نے قتل عام میں پڑھ لی تھی وہ یہاں پہ بھی آ جاتی ہیں، کہ جو قصاص کا مستحق، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ قصاص کا مستحق ہوتے ہیں مقتول کے ورثاء، یہاں پہ چونکہ متاثرہ آدمی خود زندہ ہے تو وہ خود قصاص کا مستحق ہے، وہ چاہے اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، تو خود قصاص لے سکتا ہے، اور جیسے ہم نے وہاں پڑھ لیا تھا کہ اگر محل القصاص فوت ہو جائے تو اس سے قصاص ختم ہو جاتا ہے، جیسے قاتل خود مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے، یہاں پر بھی اگر جو ہے وہ کوئی بندہ دوسرے کا دایاں ہاتھ کاٹ جائے اور اس کے کاٹ دے، اور اس کے بعد اس کا کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ کٹ جائے، کوئی اور بندہ ایسے اس کا ہاتھ کاٹ دے، تو قصاص لینا پھر ممکن نہیں ہوتا، متاثرہ فریق اگر اس کو معاف کر دے یا صلح کر دے پھر بھی قصاص ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری تفصیلات یہاں پر بھی آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے پانچ قسمیں پڑھی جو جناح علی ما دون النفس کی ہیں، اس میں پھر جناح علی ما دون النفس عمدن میں قصاص واجب ہوتا ہے، پھر قصاص کے موانع ہم نے پڑھے، پھر ان میں سے ہر ایک میں ہم نے پڑھا کہ کس صورت میں قصاص ممکن ہے، کس صورت میں ممکن نہیں ہے۔ فقہا کے درمیان جو اختلافات ہیں، بنیادی فرق یہ ہے کہ جو قصاص کے امکان کا قائل ہے تو وہ قصاص کا قائل ہے، جو بالکل عدم امکان کا قائل ہے اس کے یہاں قصاص نہیں ہوتا، جو کسی خاص لیول تک قصاص کے امکان کا قائل ہے اس کے ہاں اس جگہ تک قصاص کی کوشش کی جائے گی، اور اس سے آگے پھر قصاص نہیں ہوگا۔ یہ جناح علی ما دون النفس کی کچھ تفصیلات تھی، پھر آگے ہم اس کے بدلے میں جو عرش، جو دیت یا کوئی متعین مقدار میں عرش یا حکومت عدل کون سی صورت میں واجب ہوتی ہے اس کی آگے تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ دوبارہ سے میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو اب ہم نے یہاں میں تفصیل ذکر کی یہ بہت اختصار کے ساتھ اور کچھ اصولی باتیں ہیں، ورنہ فقہا کہ ہاں اس پر اتنی زیادہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، جو ہمارے فقہ کا لٹریچر ہے وہ اتنا انرچڈ ہے اور اتنا تفصیلی ہے، خاص طور پہ اس میں جنایات کے بعد میں فقہا نے بہت زیادہ تفصیلاً اس پہ بات کی ہے، اور فقہ کی کتابوں کی طرف اس سے مطلع ہونے کے لیے اس کی طرف مراجعات کی جا سکتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔